अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। तफसीर आयत नंबर 37 से सूरह बनी इसराइल। वला तमशी, और ना तुम चलो, फिल अर्दी जमीन में, मरहन अकड़ कर, इतराते हुए, इन्नका बेशक तुम, लन तखरिक हरगिज नहीं तुम फाड़ सकते, अल अर्दा जमीन को, वलन और हरगिज नहीं, तबलुगा तुम पहुंच सकते, अल जिबाला पहाड़ों को, तूला बुलंदी में। एक और बहुत बड़ा गुनाह, बल्कि कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह तकब्बुर। ना तुम चलो जमीन में अकड़ कर, इतराते हुए। देखें, यहां पर जिक्र किया गया है चाल का, लेकिन बात हो रही है तकब्बुर की। तो जब बात तकब्बुर की हो रही है तो चाल के बारे में क्यों कहा गया? इसकी वजह यह है कि देखें, इंसान की दिल की कैफियत जो है वो उसके चाल ढाल से, उसके अंदाज से आया होती है। इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि किसी खुशी के वक्त, यानी किसी को कोई बहुत बड़ी खुशी मिले या कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिले, तो उसकी चाल में एक कैसी खुशी का एक वो होता है कि यानी वो चलता भी ऐसे खुशी से है कि देख के ही अंदाजा होता है कि ये शख्स जो है वो खुश है। इसी तरह अगर कोई गम, खुदा न खास्ता कोई हादसा, कोई परेशानी हो, किसी के ऊपर हो, कोई मजबूरी, ऐसी तकलीफ हो जिसे वो बयान नहीं कर सकता, बेशक दूसरों को पता ना हो, लेकिन उसकी चाल ढाल से अंदाजा होता है। किसी गम के वक्त आप देखें, इंसान के कंधे झुके होंगे, उसके अंदाज से पता चल रहा होगा कि वो किसी परेशानी में है, किसी तकलीफ में। बिल्कुल इसी तरह जैसे देखें, कोई अगर किसी ज़रूरी काम से जा रहा है तो आपको उसकी चाल से अंदाजा होगा कि वो तेज तेज कदमों से चल के जा रहा होगा। इसी तरह कोई टहल रहा है तो आपको वो भी समझ में आ रहा होगा कि इसको कोई काम नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही टहलने के लिए चल रहा है। तो मुख्तलिफ चालें हैं ना इंसान की, और वो उसके जो उसके अंदर की कैफियत है उसको जाहिर करती है। तो यहाँ पर जिस अकड़ का जिक्र हो रहा है वो है कि किसी भी किसी अल्लाह की दी हुई, अपनी तो नहीं, अल्लाह की अता की हुई किसी भी नेमत जो कि अल्लाह ने उस इंसान को दी है, चाहे वो माल की शक्ल में हो, चाहे वो ओहदे की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और वजह से हो, और वो उसके ऊपर उसको तकब्बुर हो, उसके ऊपर वो अकड़ अकड़ के चलता हो कि यानी दूसरों को अपने से कमतर समझ रहा है। उसकी चाल से इसका इजहार हो रहा है कि एक देखें, एक रऊनत और एक तकब्बुर वाला इंसान अगर आपको चलता हुआ नजर आएगा, आपके सामने से गुजरेगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस शख्स में कितनी रऊनत है। गर्दन उसकी अकड़ी हुई होगी, और जिस तरह से वो चल रहा होगा उससे पता चल जाता है। और आपको मालूम है कि यहाँ पर जिस बुराई का जिक्र अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, चाल का जिक्र करके जिस बुराई का जिक्र है वो है तकब्बुर। और तकब्बुर के बारे में जो है, क्या मैं कहूँ कि ये समझ लीजिए आप कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो तकब्बुर है, जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। और ये तकब्बुर किसी के भी सामने नहीं होना चाहिए। हर एक के सामने इंसान का रवैया आजिज़ी और इनकिसारी का होना चाहिए, क्योंकि दर हकीकत अल्लाह के आगे हम अपनी आजिज़ी और इनकिसारी दिखा रहे हैं। अल्लाह की मखलूक से अगर हम इज्जत इनकिसार से पेश आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें अपनी हैसियत, अपनी औकात का अंदाज़ा है कि हम अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के बंदे हैं, और हमारी कोई हैसियत, कोई हकीकत नहीं है। इससे पहले आपने देखे वालिदैन के लिए भी जो जिक्र किया गया, तो क्या कि अपने कंधे झुका के, यानी इज्जत इनकिसारी के साथ उनके सामने पेश। इसी तरह से एक रवैया एक इंसान का, एक मोमिन का ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ हदीस और कुछ बातें बताऊं जो तकब्बुर के बारे में। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तकब्बुर जो है
وہ میرا لباس ہے. اور جو شخص دنیا میں اس کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے عزت کرتے ہیں. اور اللہ کو ہی صرف تکبر زیب دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں بڑائی، تکبر کا مطلب کیا ہے؟ بڑائی. اور بڑائی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. اور باقی کسی کی بھی بڑائی جو ہے نا، نہ تو وہ قائم رہنے والی ہے اور نہ یہ اس کے اختیار میں ہے. اگر وہ کسی چیز پہ اکڑ رہا ہے تو وہ چیز اس کو کہاں سے کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چیز کب تک اس کے پاس رہتی ہے، مال و دولت کب تک اس کے پاس رہتا ہے، یہ عہدہ منصب جس چیز پہ بھی وہ تکبر کر رہا ہے وہ کب تک اس کے پاس رہے. حدیث میں آیا ہے کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس 2 چادریں تھیں جنہیں وہ اوڑھ کر متکبرانہ چال چل رہا تھا کہ اچانک زمین دھسی اور اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی جائے گا. کس طرح؟ زمین تو اتنی گہری نہیں ہے کہ اس میں کوئی سالوں تک دھستا جائے، لیکن زمین اللہ کے حکم کی تو پابند ہے نا. اور اللہ پاک نے جو پیمانے بنائے ہیں، جو نظام بنائے ہیں، ہم انسانوں کے لیے وہ ہماری سمجھ کے مطابق بنائے، ورنہ اللہ کے پاس بہت قدرت اور بہت اختیارات ہیں. وہ جو چاہے، جیسے کہ آپ دیکھیں نا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا نہیں ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ وہ انہوں نے کہا یہ بستی تھی اجڑ گئی ہے، ختم ہو گئی، کیسے یہ دوبارہ آباد ہو سکتی ہے؟ اب تو یہاں پتہ نہیں کبھی کوئی آبادی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، کس طرح سے یہ ختم ہو کے ویران ہو گئی ہے. اللہ نے ان کو موت دے دی تھی 100 سال تک کے لیے، اور جب وہ اٹھے تو وہ جگہ اتنی آباد اور اتنی بارونق تھی. تو اللہ کی قدرت اور اختیارات بے پناہ اور بے انتہا ہیں. تو وہ زمین میں دھستا ہی جائے گا، قیامت تک دھستا رہے گا. کتنی بڑی یہ سزا ہے. کس بات کی وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے. 2 چادروں کے اوپر، یعنی قیمتی چادریں ہوں گی جن کے پر اس نے تکبر کر کے اور متکبرانہ چال وہ چل رہا تھا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. قیامت کے دن جو متکبر لوگ ہیں، جو دنیا میں تکبر کرتے رہے ہیں، وہ چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. یعنی اتنی حقیر ان کو قیامت کے دن ان کو پوزیشن ان کی ہوگی. اصل میں بات یہ ہے کہ جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی اور عزت عطا کرتا ہے، اور جو خود اپنے کو بڑا سمجھ کے بڑائی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوتا ہے اور اپنی نظر میں بڑا، یعنی خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اور اس حد تک کہ لوگوں کی نظر میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. مگر وہ شخص جو ہے وہ اسی دھوکے میں رہتا ہے اور خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا رہتا ہے. آپ خود بھی دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کو آپ جانتے ہو یا جس کو آپ نے دیکھا ہو جو بڑے تکبر اور غرور سے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بیٹھتا ہے یا لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کے انداز میں غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، تو ایسی شخص کو کوئی پسند کرتا ہے؟ ایسے شخص کو کوئی پسند نہیں کرتا. اس کی محفل میں بیٹھنا کوئی پسند نہیں کرتا. اگر کسی کی مجبوری ہے کہ کسی کو اپنی نوکری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے ساتھ کام کرنا پڑے یا اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو وہ دل ہی دل میں برا سمجھتا ہے اور دوسروں سے بھی اس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں کہتا. تو یہ متکبر شخص کی دنیا میں اس کی اوقات اور اس کی حیثیت ہے، اور آخرت میں چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. تو اس طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو متکبرین کے لیے فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا آگے کہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تمہاری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے جو تم اتنا اکڑ کے زمین پہ زور سے اپنے پاؤں مار کے چل رہے ہو. تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو کیا؟ ہرگز نہیں پھاڑ سکتے. اور نہ تم پہاڑوں کی طرح بلند ہو سکتے ہو. جو سر کو تم نے غرور سے اکڑا کے اپنے اٹھایا ہوا ہے، تو کیا تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو؟ ان دونوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تم.
دیکھیں زمین پہ کتنی بھی زور سے کوئی پاؤں مارے، کتنی بھی زور سے کوئی، زمین کتنی مضبوط ہے نا، زمین کو کوئی پھاڑ سکتا ہے؟ اور پہاڑ اتنے بلند ہے، کوئی اس کی بلندی کو چھو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کیا سمجھتے ہو خود کو اور کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ نہ تو تمہارا یہ اکڑ کے چلنا زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اور نہ ہی یہ تمہارا غرور سے سر اٹھا کے چلنا تمہیں پہاڑوں جیسی بلندی عطا کر سکتا ہے۔ حقیقت میں انسان کو عزت اور بلندی کس چیز سے ملتی ہے؟ عزت انکساری سے، دوسروں کو عزت دینے سے، دوسروں کو بڑا سمجھنے سے، اللہ کے آگے جھکنے سے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو حقیر سمجھنے سے، پھر اس کو عزت ملتی ہے۔ کل ذالک، یہ سب کام، کانا سیئہ، ہے برائی ان کی، عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، مکروہا، مکروہ ناپسندیدہ۔ کون سے کام؟ یہ سارے کام جو اوپر بتائے گئے ہیں، کون کون سے کام اوپر بتائے گئے ہیں، ذرا ان کا جائزہ لیں ایک دفعہ پھر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کون کون سے کام پوائنٹ آؤٹ کیے؟ سب سے پہلے فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کی استطاعت یا اس وقت تم نہیں اس قابل ہو تو ان سے نرمی سے، آسانی سے، اچھی بھلی بات کرو۔ اور پھر کیا کہ اپنے ہاتھ کو اس طرح سے روک بھی نہ لو کہ کنجوسی یا بخیلی ہو، اور اس حد تک کشادہ بھی نہ کرو، یعنی اتنا بھی خرچ نہ کرو دوسروں کے لیے کہ خود ہی آخر میں خالی ہاتھ ہو کے اور دوسروں کے محتاج بن کے بیٹھ جاؤ۔ اور اپنی اولاد کو تنگی کے، تنگ دستی، مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کسی بھی جان کو، اللہ کی جو بھی بنائی ہوئی مخلوق ہیں ان میں سے کسی بھی جان کو تم قتل نہ کرو ناحق، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، عہد کو پورا کرو، وزن کو پورا ناپو اور تولو، اور بغیر علم کے کوئی بات نہ کہو، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین پہ اکڑ کے، اترا کے، تکبر سے نہ چلو۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ برائیاں ہیں اور ہم آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو چیزیں ہمارے رب کو ناپسند ہیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، کرنا تو دور کی بات ہے ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس سے ملتا جلتا بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک پیمانہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے ان آیات میں موجود ہے۔ اس میں ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم اس پہ کس حد تک پورے اترتے ہیں، اور ہم ان میں سے خدا نخواستہ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو ہمارے رب کو ناپسند ہے۔ ذالکہ، یہ، مما، اس میں سے ہے جو، اوحا، وحی کی، الہی کا طرف آپ کے، ربو کا، آپ کے رب نے، من الحکمتی، حکمت میں سے، ولا تجل، اور نہ تم بناؤ، ما اللہ، ساتھ اللہ کے، الہن آخر، کوئی الہ دوسرا، فتلقا، تو تم ڈال دیے جاؤ گے، فی جہنما، جہنم میں، ملومم مدحورا، ملامت کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ جن کا، یہ کہاں سے کیسے ہمیں پتہ چلی؟ ہمیں یہ سارے احکامات، اللہ کو کیا ناپسند ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کن کاموں سے ہمیں منع کرتا ہے، ہمیں یہ سب باتیں کیسے پتہ چلی؟ یہ ساری باتیں حکمت کی ہیں، اور یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، یعنی یہ قرآن کی شکل میں، اس سے ہمیں یہ سب باتوں کا پتہ چلا ہے نا۔ تو در حقیقت یہ ساری باتیں حکمت کی، علم کی باتیں ہیں، اور وہ جو دعا ہے نا جو ہم مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، تو یہ علم نافع ہے، یہ ہے علم نافع، یہ ہے وہ فائدے والی نصیحتیں، حکمت کی باتیں
جو کہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے وحی کی اپنے رسول پر، اور اس کے ذریعے یہ احکامات، یہ باتیں ہم تک پہنچائی۔ تو پھر ایسا رب جو ہمیں اتنی حکمت کی بات، علم کی بات بتا رہا ہے، ہمیں اتنے برے گناہوں کے کاموں سے خبردار کر رہا ہے، نیکیوں کی طرف، راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، تو پھر کیا حق ہے اس کا کہ نہ تم بناؤ اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ۔ کوئی دوسرا الہ اس کے جیسا ہو بھی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ جو کام اللہ تعالی ہمارے لیے کر رہا ہے، جو اللہ پاک نے جس طرح ہمارے ہدایت کا انتظام کیا ہے، یہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہ کسی اور نے کیا ہے؟ نہیں کیا نا۔ تو پھر اب ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم سب مسلمانوں کا، ہم سب انسانوں کا بلکہ کیا فرض ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ اصل بات یہ تھی کہ اصل میں اللہ ایک ہی ہے، اور وہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، اور اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، اور ان رسولوں کے ذریعے، اللہ کی وحی کے ذریعے جو احکامات نازل ہوئے، اسی سے ہر انسان کے لیے رہنمائی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو پھر ایسے رب کے لیے اس ساتھ کسی کو شریک کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سوچ لو تم کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ورنہ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملامت کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے۔ یعنی اللہ کی طرف سے تو رحمت سے دور ہوگے، مدحورا اور ملومن کا مطلب یعنی ملامت زدہ ہوگے، یعنی خود بھی اور بھی سب تم کو ملامت کر رہے ہوں گے، اور خود وہ انسان بھی اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ جس کو یہ سب موقع ملے اور اس نے اللہ کے احکامات کو نہ سنا نہ ان پر عمل کیا۔ افا اسفاکم، کیا پھر چن لیا تمہیں ربکم، تمہارے رب نے، بالبنینا، 7 بیٹوں کے، واتخذا، اور اس نے بنا لیا، من الملائکتی، فرشتوں کو، اناسا، بیٹیاں، انکم، بے شک تم، البتہ تم، لتقولون، البتہ تم کہتے ہو، قولا عظیما، بات بہت بڑی۔ افاسفاکم، یعنی سوال ہے نا، الف جب ہوتا ہے تو پہلے زبر کے ساتھ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے۔ افاسفاکم، کیا پھر چن لیا تمہیں؟ صفا یعنی چن لینا۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہاں پر افاسفاکم سے یہ انداز کیا ہے اللہ پاک کا یہ سوال کرنے کا؟ یہ اس انداز میں کیا مقصد ہے کہ کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھ اور شعور نہیں رکھتے کہ اللہ تمہیں چنے گا؟ کہ تم اللہ کو یہ بتاؤ کہ اس نے اپنے تمہارے لیے تو بیٹے بنائے ہیں اور اپنے لیے بیٹیاں، یہ تم بتاؤ گے کہ اللہ نے چن لیا تمہیں؟ یہ کام، یہ فیصلے، اولاد دینا نہ دینا، یہ سب کس کے پاس اختیارات ہیں؟ اللہ کے پاس ہے نا۔ اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا وہ یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے تو بیٹے پسند کرے اور اپنے لیے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اپنے لیے بیٹیاں پسند کرے؟ عرب میں اس وقت جو مطلب وہاں کے جو رہنے والے تھے، ان لوگوں کے وہ لوگ فرشتوں کو نا مؤنث سمجھتے تھے اور اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بیٹیاں ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا۔ یہاں پر دیکھیں، یہ بات نہیں سمجھیے گا اس بات سے کہ اللہ پاک کوئی بیٹیوں کے لیے کوئی ایسے یا ناقدری یا حقارت والی بات ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ان کی سوچ کے مطابق وہ جو کچھ کرتے تھے، یعنی ان کے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ بیٹی کا ہونا ایک آر سمجھا جاتا تھا، یعنی بیٹی ہوتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، اور بیٹیوں کو
زندہ دفن تک کر دیتے تھے. یعنی ان کا پیدا ہونا ان کے لیے شرم کا باعث تھا. ان کو اپنی بیٹیوں کے ہونے پہ ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اپنی ذلت محسوس کرتے تھے. تو ایک ایسی چیز کو جس کو تم، اللہ نہیں، تم جس کو سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے یعنی آر کا باعث ہے، شرم کا باعث ہے، جسے تم اپنانا نہیں چاہتے، اس کو تم اللہ سے منسوب کر رہے ہو. ایک تو پہلے یہ بات ہی بہت بڑا گناہ ہے کہ تم اللہ سے کوئی ایسی بات منسوب کر رہے ہو کہ اس کی اولاد ہے. پھر اس کے بعد اولاد، اگر اولاد بھی ہے تو اس میں سے جس کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو وہ اللہ کی اولاد ہے. بالکل اسی طرح جیسے یہ جب فصلوں میں سے حصے لگاتے تھے تو اپنے معبودوں کے بھی لگاتے تھے اور اللہ کے بھی، اور اپنے معبودوں کے حصے میں سے تو یہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، اور جو خراب ہوتا تھا یا کسی کو دینا ہوتا تھا تو وہ اللہ والے حصے میں سے یہ دیتے تھے. تو اللہ تو تمہارے ان حصوں کا محتاج، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نہیں ہے نا. اسے تو نہیں چاہیے تم کچھ بھی نہ اس کے حصے کا نکالو، سب کچھ ہے تو اسی کا. لیکن یہ تمہاری تقسیم کتنی ظلم کی بنا پر، کیسے تم اس طرح کی تقسیم کرتے ہو. ایگزیکٹلی یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو کہ ہمیں بیٹے ہوں ہمارے ہاں، اور ان پہ فخر کرتے ہو اور ان پہ اتراتے ہو اور سب کرتے ہو، اور بیٹیوں کو باعث شرم سمجھتے ہو، اور اللہ سے تم بیٹیاں منسوب کرتے ہو. تو اللہ کے بارے میں اس طرح کا گمان رکھنا یہ بہت ہی بڑی اللہ کی شان میں گستاخی ہے، گناہ ہے. کیونکہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، عیسائی جو ہیں وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا. تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ نعوذ باللہ خوش ہے کہ بیٹیوں کے بجائے میرے لیے بیٹا بنا دیا؟ اللہ تو دونوں باتوں پہ یکساں ناراض ہے، کیونکہ وہ الصمد ہے. اس کو وہ کسی رشتے کا محتاج نہیں ہے. انسان جو ہے انہیں اولاد کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں نا، ایک انسان جو ہے وہ کس لیے اولاد کو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کا نام آگے چلے. پھر یہ کہ ایک اولڈ ایج میں اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے کہ اس کا اولاد اس کا ساتھ دے گی. پھر اس کے بعد یہ تنہائی، یا اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ بچوں کا ساتھ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں چاہیے نا. تو اللہ تو ان سب سے بے نیاز ہے. نہ تو اسے کسی کی مدد چاہیے، نہ اسے کسی کا ساتھ چاہیے، کیونکہ وہ تو خود سارے اختیارات رکھتا ہے نا، اور وہ ازل سے ابد تک اکیلا ہی ہے، واحد ہے. اسے نہیں ضرورت نہ کسی رشتے کی نہ کسی ساتھ کی. اگر اسے ضرورت ہوتی تو وہ اپنے لیے خود رشتے، یا خود اپنے لیے جو چاہتا وہ رشتہ اولاد کا یا جس کا بھی چاہتا وہ خود تخلیق کر سکتا تھا نا. لیکن وہ تو بے نیاز ہے، اسے کوئی حاجت ہی نہیں ہے. اسے کوئی ایسی ضرورت یا ایسی جو انسانوں کی جو ضرورتیں ہیں، جو احتیاجات ہیں، یعنی خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، مجبوریاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا اور رشتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کا دوستوں کا، رشتوں کا ساتھ چاہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اسی طرح بنایا ہے نا. لیکن بنانے والا جو ہے نا وہ ہر رشتے سے، ہر ضرورت سے، ہر خواہش سے بے نیاز ہے. جو اس کا دل چاہتا ہے اس کے پاس ساری قدرت اور اختیارات ہے، وہ صرف دیتا ہے. تو یہ بہت ہی بڑی اللہ کی شان میں گستاخی ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے اس طرح کی کوئی بھی بات کہنا کہ جو اللہ سے منسوب کی جائے. وَلَقَدْ، اور البتہ بلا شبہ، صرفنا، پھر کر لائے ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، وما یزیدہم، اور نہیں وہ بڑھاتا ان کو، الا نفورا، مگر نفرت میں. یعنی اس قرآن میں یہ حکمت کی باتیں جو ہیں یہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بار بار پھیر کر لائیں. یعنی آپ قرآن کو جب سے آپ پڑھ رہے ہیں، کئی احکامات، کئی باتیں آپ دیکھیں مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں. کیوں ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ انسان
جو ہے وہ نسیان سے انسان جو نکلا ہے، یعنی بھولنے والا، بھول جاتا ہے، بار بار اس کو یاد دہانی کرانے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے. پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی اور حالات میں، کسی اور موڈ میں ان آیات سے گزر جاتا ہے، لیکن پھر وہ کسی اور طرح سے، ہر وقت ایک جیسا ذہن نہیں ہوتا نا، ہر وقت ایک جیسے حالات نہیں ہوتے، کہیں اور وہ احکامات پڑھ کے کسی اور انداز سے اس کے دل پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. تو یہ قرآن در حقیقت کس لیے ہے؟ نصیحت کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم بار بار، یعنی پھیر پھیر کے، یعنی بار بار ہم قرآن میں حکمت کی باتوں کو مختلف انداز میں بتاتے ہیں، تاکہ ان آیات کا اثر اس طرح سے انسان پر ہو کہ وہ الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ موقعوں پہ اس کے ذہن میں بار بار یہ باتیں ٹکرائیں، اور پھر اس کو یاد بھی رہیں، اور اس کی حالات کے حساب سے. اب جیسے دیکھیں سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ ہم کتنا پڑھتے ہیں بار، جب بھی قرآن شروع ہوتا ہے ظاہر ہے سورہ بقرہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن میں نے 2-3 دفعہ، اللہ پاک آئندہ مجھے ایسے غم اور تکلیف کے موقعوں سے اپنی پناہ میں رکھے، کہ میں نے ایسے موقع پہ سورہ بقرہ پڑھی، اور آپ یقین کریں کہ سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں، مجھے ہر بات کا جیسے میری جواب، تسلی، دل پہ مرہم سب رکھتا جا رہا ہے. تو قرآن کو آپ دیکھیے، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی یہ مکمل ہوگا، اور جب یہ دوبارہ شروع ہوگا نا، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نئی نئی باتیں پھر سے سیکھ رہے ہیں، پھر سے آپ کو بہت ساری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہیں اور مزید آ رہی ہیں. یہ قرآن کی حکمت، قرآن کا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسی لیے بار بار ان باتوں کو دہراتے ہیں. یعنی اب دیکھیں کہیں پر اللہ پاک جو ہے کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی عذاب سے ڈرا کے، کبھی جنت کی خوشخبریوں کے ساتھ مختلف احکامات، مختلف حالات، مختلف کام جو کرنے ہیں، جن سے باز رہنا ہے، مختلف طرح سے ان کو بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے نا. انسان کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ باتیں ذہن میں گھر کر لیں. تو یہ بھی اللہ کی ہم سے محبت کا ایک بہت بڑا، ویسے تو ہمیں ثبوت تو نہیں چاہیے، ظاہر ہے ہمیں یقین ہے اس بات پر، لیکن دیکھیں جتنا آپ قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے نا، اتنا اللہ پہ زیادہ پیار آئے گا آپ کو، کہ کس طرح ہماری ہدایت اور ہماری نصیحت، ہماری اصلاح کے لیے اللہ پاک بار بار اپنے احکامات کو دہرا رہا ہے، بار بار ہمیں سمجھا رہا ہے، بار بار ہماری اصلاح کے لیے اپنی آیات میں اللہ پاک مختلف انداز سے ہمیں نصیحت کر رہا ہے. لیکن وما یزیدہم الا نفورا، لیکن جن لوگوں کو قرآن کے بارے میں، جو قرآن کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، قرآن کے علم کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کی نفرت میں اور اضافہ ہی ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر تو خیر ظاہر کافروں کا ہی ذکر ہے، مشرکین کا ہی ذکر ہے جو قرآن کی طرف آتے ہی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارے احکامات، یہ ساری اللہ کی پیار بھری باتیں، اس میں پیار بھری باتیں بھی ہیں نا ہماری، کتنے پیار سے اللہ کہتا ہے میرے بندے، میرے بندے. ابھی آئی ہی آ گیا ہے، یہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے میرے بندے، کتنے پیار سے، کس طرح اللہ پاک بار بار ان احکامات کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے ہماری اصلاح کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ پاک بار بار بتا رہا ہے ہمیں. اس سے پڑھنے سے ہی سمجھ میں آئے گا نا، جب قرآن کو پڑھیں گے اور جانیں گے کہ کیا ہے اس میں لکھا ہوا، تبھی تو سمجھ میں آئے گا. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، بہت تلاوت کرتے ہیں، ان میں سے کچھ جو مجھ سے جن کا واسطہ ہے اور جو ترجمہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور خود میں بھی ان میں شامل ہوں، میں بھی بہت قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، یہ پڑھنے اور پڑھانے سے پہلے کی بات بتا رہی ہوں. لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، تو میری تو آنکھیں ہی کھل گئیں مجھے تو، اور اب جب میں پڑھا رہی ہوں تو مزید آنکھیں کھل رہی ہیں.
اسی طرح آپ لوگ بھی جب پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں کتنی باتیں پتہ چل رہی ہیں ہمیں. تمام جو الہامی کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، یہ صحیفے ہیں، اور اس میں خاص طور سے قرآن، کیونکہ اب اپنی اصل شکل میں قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے جو موجود ہے. ان کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کتابوں کو نازل فرمایا، انسانوں کی اصلاح کے لیے، ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کے لیے. لیکن جو اس کو پڑھتے نہیں ہیں، جو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ کیونکہ مشرکین اور کفار کی بات ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں، تو ظاہر ہے جب نہیں جانیں گے تو پھر ان کی نفرت میں اور اضافہ ہی ہوتا ہے. انہیں چڑ ہوتی ہے، کیوں بار بار قرآن کا نام لیا جا رہا ہے، کیوں قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے. اسی طرح بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، کیا بات بات میں قرآن کا ذکر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یا وہ اس راستے کی طرف آنا نہیں چاہتے، قرآن کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے. حیرت ہوگی آپ لوگوں کو، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو سننا نہیں چاہتے، جو جاننا نہیں چاہتے کہ قرآن میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، اور جو موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. قرآن کو جتنا آپ پڑھیں گے اور سمجھیں گے، آپ کو آپ کے علم میں اور آپ کی ہدایت میں انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہی ہوگا. اور اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے. آمین. قل کہہ دیجئے، لو کانا اگر ہوتے، ما آہو ساتھ اس کے، آلہتن کچھ الہ، کما جیسا کہ یقولون وہ کہتے ہیں، اذن تب، لب تقو البتہ وہ تلاش کرتے، الہ ذل عرشی عرش والے کی طرف، سبیلا کوئی راستہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے یہ کہیے کہ یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی الہ ہوتے ہیں جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تو وہ تو سب سے پہلے عرش کی طرف ہی راستہ تلاش کرتے نا. کیونکہ ہوتا کیا ہے، دیکھیں اقتدار کی جب جنگ ہوتی ہے نا، اب ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے، اقتدار کی جنگ ہوتی نا، وہ اپنا حکم چلانا چاہتے، وہ اپنا حکم چلانا چاہتے، اور پھر وہ سب سے پہلے تو عرش پہ قبضہ کرنا چاہتے، کیونکہ وہیں سے اللہ پاک کے احکامات جاری ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اوپر عرش کے اوپر اللہ پاک موجود ہے آسمانوں پر، تو وہ تو ادھر کا ہی رخ کرتے نا کہ کسی طرح سے ہم بھی اوپر چڑھ کے جائیں اور جنگ کریں، لڑائی لڑیں، اور ہم اللہ بن جائیں. پھر ایسے ہی ہوتا نا، اگر اور بھی اللہ کے جیسے اختیار والے، قدرت والے ہوتے تو ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے نا، کبھی کوئی جیتتا کبھی کوئی جیتتا. جیسے آپ ایک ملک میں دیکھیں نا، کیا ہوتا ہے، کبھی اس کو ہٹا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس کو ہٹا کے وہ بیٹھ جاتے، کبھی فوج کا آ جاتی ہے، کبھی کوئی پارٹی آ جاتی، کبھی کوئی پارٹی آ جاتی. تو اقتدار کی ایک جنگ ہے نا، لیکن فائنلی ایک ہی، پھر سارے احکامات ایک ہی کے ہوتے ہیں نا، پھر جو بھی بن جائے. تو پھر کیا ہوتا کہ وہ بھی اللہ کے سے جنگ کرنے کے لیے عرش کی طرف رخ کرتے، کہ ہم اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں اور کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں. تو ایسا تو کچھ نہیں ہے نا، سارے احکامات، جو یہ نظام اللہ پاک کا بنایا ہوا ہے، یہ سارا زمین اور آسمان کا نظام جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے نا. اللہ نے جس طرح سے اس کو سیٹ کیا ہے، جیسے سورج اور چاند کو نکلنا ہے، جیسے ہوا کا چلنا ہے، جیسے موسموں کا آنا جانا ہے، دن رات ہے، یہ سب کچھ ایک اللہ ہے جس کے بنایا ہوا یہ پورا نظام ہے. اب اگر کچھ اور بھی ہوتے تو آپس کی لڑائی سے سارا نظام درم برم ہو جاتا. ایک کہتا جی میرے تو کچھ بندوں نے کہا ہے کہ بارش ہو، دوسرا کہتا نہیں جی میرے بندے کہہ رہے ہیں کہ بہت تیز دھوپ نکلے، ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہے. لڑائیاں ہوتی، کوئی کہتا بادل آنے چاہیے، کوئی کہتا نہیں دھوپ نکلنی چاہیے، کوئی کہتا دن ہونا چاہیے، دن لمبا ہونا چاہیے، کوئی کہتا نہیں دن چھوٹا ہونا چاہیے. پھر آپس میں اختلافات ہوتے. ویسے بھی آپ دیکھیے کسی بھی جگہ، ایک گھر کی مثال لے لیجئے، ایک ملک کی مثال لے لیجئے، کسی بھی چیز کی مثال لے لیں آپ، یہاں تک کہ ایک محلے میں بھی اگر کسی نظام کو چلانا ہے، کوئی صحیح طریقے سے سارے معاملات کو دیکھنا ہے، تو کسی ایک شخص کو چننا پڑتا ہے. گھر میں بھی کسی ایک کی جو ہے وہ برتری کو ماننا پڑتا ہے.
چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو، اسی طرح سے خاندان میں بھی، اسی طرح سے ملک میں بھی کسی ایک کی برتری کو ماننا پڑتا ہے۔ تو جب ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کسی ایک کی برتری کو ماننا ہے، تو پھر کائنات کے اس پورے نظام کو چلانے والی ذات ایک سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تباہی اور بربادی ہو جائے گی اور آپس کی لڑائی سے پوری دنیا کا سارا نظام، دنیا اور آسمان کا سب بگڑ جائے گا۔ ایک بات اور میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا بھول گئی، تو وہ میں پچھلی والی آیت میں سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بار بار قرآن میں یہ باتیں اس لیے دہراتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، لیکن جو لوگ اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جتنا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے انہیں اور چڑ ہونے لگتی ہے کہ کیا ہے بھائی، کیا بار بار یہی باتیں بتاتے رہتے ہو، نہیں سننا ہمیں، نہیں سننا ہمیں۔ مکے میں یہی کرتے تھے نا وہ، کہ آپ قرآن کی آیتیں سناتے تھے تو ان کو اور زیادہ بجائے اس کے کہ ان پہ غور کرتے، سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اس کی مثال ایک اور بھی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اس کی مثال آپ بارش سے سمجھیں۔ جیسے یہ کتاب اللہ کی رحمت ہے، آسمان سے نازل ہوتی ہے، ایسی بارش بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور پھر ہر چیز پہ پڑتی ہے۔ اب ہریالی پہ پڑتی ہے، صاف ستھری جگہ پہ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوشبوئیں اٹھتی ہیں، مٹی کی خوشبو، پودوں پہ پڑتی ہے تو ان کی پھولوں کی اور ہریالی کی خوشبو۔ اور یہی بارش جب کچرے کے ڈھیر پہ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی گندگی کا، کچرے کا ڈھیر ہے، اس کے اوپر یہ بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور زیادہ تعفن میں، بدبو میں اور اس کی سڑان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بارش تو ویسی پاک اور مصفہ ہے، ویسی اس کا پانی جو ہے وہ صاف ستھرا ہے، آسمان سے نازل ہو رہا ہے، جیسا کہ زمین پہ پڑ رہا ہے، جیسا کہ پودوں پہ پڑ رہا ہے، ویسے ہی کچرے پہ پڑ رہا ہے نا۔ لیکن ریئیکشن کیا ہو رہا ہے؟ صاف ستھری زمین جو ہے وہ اس کا ریئیکشن کیا دے رہی ہے؟ اس کے جواب میں بھی خوشبوئیں دے رہی ہے۔ اور گندا اور کچرے کا جو ڈھیر ہے وہ اس کا کیا ریئیکٹ کر رہی ہے؟ جیسی ہے ویسے، جو چیز جیسی ہوگی ویسے ہی ریئیکٹ کرے گی نا، تو وہ بدبو ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اسی طرح جو کفر کے راستے پہ ہوتے ہیں، پھر نیکی کی، قرآن کی باتیں جو ہیں وہ ان کے کفر میں اور اضافہ کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو ہدایت کی طرف لائیں۔ پھر اس کے بعد جو آیت تھی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک کے اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے جو شریک ہوتے اللہ کے ساتھ، تو وہ عرش کی طرف ہی رخ کرتے اور پھر آپس کی لڑائیوں سے جو ہے زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، ہر طرف تباہی اور بربادی ہو جاتی۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور وہ بلندتر ہے، اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، علواً کبیرہ، بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ یعنی یہ جو باتیں ہیں نا، جس طرح کے یہ الزام اور یہ گھٹیا باتیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے۔ ان گھٹیا اور نیچ جو باتیں ہیں جو اس کی ذات کے بارے میں ہیں، یہ کیچڑ میں پھینکے گئے پتھروں کی طرح ہیں، جو ان کے اپنے ہی، ان کا ہی اپنا کیچڑ ہے اور انہی کے پتھر ہیں اور انہی کے اوپر وہ غلاظت آ کے گرتی ہے۔ اللہ کی ذات تو بلند اور برتر ہے، بہت بلند ہے، اور اس تک نہ کوئی کسی کی پہنچ ہے اور نہ ان باتوں سے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ساری کائنات اور اس کی ہر شے اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے، اور اللہ کی ذات ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے، اور اس سے بھی پاک ہے کہ خدائی میں کوئی اس کا شریک ہو۔ تو سبح، تسبیح کر رہے ہیں، لہو، اس کے لیے، السماوات، سبع، سات آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان میں ہیں، وَإِن من، اور نہیں من شیء، کوئی چیز، الا مگر، یسبح،
تسبیح کر رہی ہے، بحمدہ ساتھ اس کی حمد کے، ولیکن اور لیکن، لا تفقہون نہیں تم سمجھ سکتے، تسبیحہم تسبیح ان کی، انہ بے شک وہ، کانا ہے، حلیمن بردبار، غفورا بہت بخشنے والا۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے نا، زمین اور آسمان میں موجود، یعنی ساتوں آسمان میں موجود جتنے بھی فرشتے ہیں، انسان ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، اس کے علاوہ جو جو کچھ بھی اللہ کی تخلیق ہے، وہ سب اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبحہ، سبحہ اصل میں کہتے ہیں تیزی سے حرکت کرنے کو، تیرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو تیزی سے حرکت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو کام ان کے ذمے لگائے گئے ہیں اس کو کرنے میں وہ تیزی سے لگے ہوئے ہیں، جو جس کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ بظاہر ہمیں سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑ، دریا، یہ سب بے جان ہے نا، لیکن بے جان ہوتے ہوئے بھی ہماری نظر میں یہ بے جان ضرور ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور جو کام ان کے ذمے لگائے گئے ہیں وہ اپنی پوری دیانتداری سے تیزی کے ساتھ یہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ تو تسبیح کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرا معنی ہے، یعنی جو در حقیقت جو اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کائنات کی جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا وہ بے جان ہو، اور نہیں کوئی چیز جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہو ساتھ اس کی حمد کے، یعنی ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ اس کی حمد کر رہی ہو، یعنی حمد و ثنا ہر ایک کر رہا ہے، ہر ایک، بس صرف فرق کیا ہے، ولیکن لا تفقہون، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح۔ کیوں نہیں سمجھتے ہم ان کی تسبیح؟ اور کون ہیں وہ سب جو تسبیح کر رہے ہیں؟ ہر چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں جو ہیں وہ سلام کرتی تھیں، درخت کے سائے سلام کرتے تھے، اور پتھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ اور آپ کو میں نے وہ شیئر بھی کیا تھا، انشاءاللہ میں ہوگا تو میں یہاں پہ بھی کروں گی، سیرت والے گروپ میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جو تھا، جو کھجور کا تنا تھا سوکھا ہوا، اور پھر جب اس کو ہٹا کے اور آپ کا ممبر جو ہے وہ دوسرا بنا، تو وہ جو تنا تھا وہ سسکیاں لے لے کے رو رہا تھا، یعنی ہچکی اور سسکیوں سے رو رہا تھا۔ کس بات کی وجہ سے؟ اس غم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھ سے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھیں گے، اور یہ میرے پاس کھڑے ہو کے جو ہے وہ خطبہ اور اللہ کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت نہیں ہوگی۔ آپ کی محبت میں وہ رو رہا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اس کو سینے سے لگایا تو اس کی ہچکیاں بند ہوئی۔ میں وہ پورا واقعہ انشاءاللہ یہاں شیئر کروں گا۔ تو دیکھیں، رو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، تو تسبیح بھی کر رہے ہیں، بظاہر ہمیں بے جان لگ رہے ہیں لیکن اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جانور ہیں، پرندے ہیں، چڑیاں دیکھیں صبح ہی صبح کتنا شور ہوتا ہے، اور شام کے وقت جب گھونسلوں کو لوٹ رہی ہوتی ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے اب تو اتنی چڑیاں یہاں نظر ہی نہیں آتی، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پہ گرینری ہے یا کوئی کھلا ہوا علاقہ ہے تو آپ دیکھیں صبح کے وقت اور شام کے وقت بڑا شور ہوتا ہے چڑیوں کا۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں بہت آوازیں آیا کرتی تھی چڑیوں کی، ایک صبح کا وقت جو تھا نا وہ ایک اس سے جڑا ہوا تھا کہ اذان اور اس کے بعد جیسے ہی سویرا تھوڑا ہونے لگے تو بہت چڑیوں کی چہچہاٹ کی آواز آتی تھی۔ تو یہ دراصل کیا ہے، یہ ان کی تسبیح ہے۔ جانور ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، جو بھی ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح، درخت، شجر، حجر، ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ بس صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں ان کی جو تسبیح کا انداز جو ہے نا ہر ایک کا الگ ہے، ہر ایک کی زبان مختلف ہے، بعض تو بے زبان ہیں، بس ہماری نظر میں ان کے پاس تو زبان ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ تسبیح کر رہے ہیں، تو ان کی تسبیح کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ انہ کانا بے شک وہ ہے، حلیمن بردبار، حلم والا، غفورا بہت بخشنے والا، یعنی اللہ پاک کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے
کہ وہ ہماری گناہوں کے باوجود، ہماری اطاعت نہ کرنے کے باوجود، ہماری ذکر اور تسبیح نہ کرنے کے باوجود وہ ہمیں فوراً نہیں پکڑتا، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ چاہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں تباہ و برباد کر دے، لیکن اس کا تحمل ہے یہ، کہ اس کی بردباری ہے کہ وہ ڈھیل دیتا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس کس طرح کی گستاخیاں اللہ کی ذات کے بارے میں کرتے ہیں لوگ، اور یہ ابھی جو پچھلی آیات میں ہی پڑھا کہ اللہ سے اولاد کو منسوب کرنا یا اور طرح طرح کے بہتان، لیکن وہ کتنا بردبار، کتنا حلم والا ہے کہ وہ نظر انداز کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، نہ رزق بند کرتا ہے، نہ اپنی نعمتوں سے محروم کرتا ہے، نہ ہر گستاخی پر فوراً تباہ و برباد کرتا ہے، مہلت دیتا ہے سنبھلنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، انفرادی طور پہ لوگوں کو بھی دیتا ہے اور قوموں کو بھی دیتا ہے، بار بار انبیاء کو بھیجتا ہے، بار بار اصلاح کرنے والے لوگوں کو بھیجتا ہے، عالموں کو بھیجتا ہے کہ وہ تبلیغ کریں اور لوگوں کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کریں اور ان کو دین کے راستے کی طرف بلائیں، ان کی رہنمائی کریں۔ اور پھر ان سب کوششوں کے بعد جو اپنی غلطی کو محسوس کر لیتا ہے اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ پاک بخشنے والا ہے، اس کی گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قراتا پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن قرآن، جعلنا بنا دیتے ہیں ہم، بینک درمیان آپ کے، وبین الذین، اور درمیان ان لوگوں کے جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے، بالآخرتی آخرت پر، حجابن مستورا ایک پردہ چھپا ہوا، یعنی وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ ہر اس شخص کے درمیان، یہاں پہ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان لوگوں کے درمیان جو کہ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے درمیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان اللہ نے ایک پردہ بنا دیا ہے، ایک پردہ ڈال دیا ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ پردہ حائل ہو جاتا ہے جب، تو پھر ظاہر ہے پردے کے پار کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انہیں قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اب ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ قرآن کہ ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ خود بھی کہتے تھے نا کہ ہمارے دلوں پر اور ہمارے آنکھوں پر پردے ہیں، اور یہودی بھی کہتے تھے کہ ہمارے دل اور ہمارے آنکھیں اور جو ہیں وہ غلاف میں ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس آدمی کے دل پر تالا لگ جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے اس کے کان جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں قرآن کی دعوت کے لیے، جو اس کے لیے جو یعنی اس کی اصلاح کے لیے جو دعوت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان جو قرآن کو نہیں مانتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، در حقیقت یہاں پر ابو لہب کی بیوی کا بھی واقعہ ہے، ایک ہے کہ جو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب سورہ لہب جو ہے نا، تبت ابی لہب و تب، وہ نازل ہوئی تو ظاہر ہے اس میں جو اس کی ابو لہب کی جو بیوی تھی، ام جمیل اس کا نام تھا، تو اس کے بارے میں تھا نا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہیں اور وہ جو کھجور وہ جس رسی سے وہ باندھتی ہے لکڑیوں کو، اور وہ اس کے گلے میں پھندا بن کے پڑے، اور تو یہ سارا جو وہ اس کو لوگوں نے بتایا کہ بھائی تمہارے میاں کے اور تمہارے بارے میں تو قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات آئی ہے۔ تو اس غصے میں وہ جیسے یہ بٹا یا ہاون دستے کا وہ نہیں ہوتا دوا کو پیسنے والا پتھر، وہ ہاتھ میں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے ساتھ تھے، آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کو آتے ہوئے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں پتھر دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو ہے اچھے ارادے سے آتی ہوئی نہیں لگ رہی، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی فکر نہ کرو، اور آپ تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اب وہ آئی اور آ کر رک گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نظر نہیں آئے اسے، اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مزمم، استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام رکھا تھا محمد کے بجائے، محمد تعریف کیا گیا جس کی تعریف کی گئی، مزمم جس کی مذمت کی گئی، کہ وہ میرے بارے میں جو ہے ہجو کہتے ہیں، یعنی کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کے لیے کچھ ایسے اس کے بارے میں کچھ غلط باتیں اس طرح سے کہنا کہ جو اس کی جس سے اس کی کردار کشی ہو، تو وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات انہوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے آپ کے بارے میں، کیونکہ اور سچ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا تھا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا نا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو اس نے جب یہ بات انہوں نے کہی تو اب ظاہر ہے آپ سے ہم بھی اس کو ملے نہیں، کیونکہ حالانکہ آپ وہیں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، لیکن آپ نظر نہیں آئے۔ تو پھر وہ وہاں سے پلٹی اور یہ کہتی ہوئی پلٹی کہ ہم ان کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مزمم ہی کہتی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بولتے ہوئے مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اور ہم ان کے حکم نہیں مانیں گے، اور ہم جو وہ پڑھتے ہیں جو قرآن جو اس کو بھی ہم نہیں مانیں گے، اور یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے مگر اس کو نظر نہیں آئے۔ وجعلنا، اور ڈال دیتے ہیں ہم، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنہ، غلاف، ان یفقہوہ، کہ وہ نہ سمجھ سکے اسے، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرا، بوجھ ہوتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب ذکر کرتے ہیں آپ رب کا، اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، اکیلے اسی کا، واللہ، وہ پھر جاتے ہیں، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر، نفورا، نفرت سے، نفرت کرتے ہوئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو غلاف، یعنی پردے سے بھی زیادہ لپیٹ دیا ہے غلاف میں، کہ اب نہ تو وہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ان کے کانوں تک، یعنی ان کے کانوں پہ اگر یہ آواز جاتی بھی ہے نا قرآن کی تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے کانوں میں درد یا کوئی بوجھ ہے، ان کو اتنا ناگوار گزرتا ہے۔ در حقیقت کیا ہوتا ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو انسان سنتا ہی ہے نا، ہدایت کے راستے کی طرف آنے کے لیے سب سے پہلے سنے گا، پھر اگر اس کا دل اس طرف آمادہ ہوگا تو پڑھے گا یا اور مزید معلومات حاصل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی یعنی اس دشمنی اور مخالفت جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے باندھی ہوئی تھی اور اللہ کی کتاب سے، اس کی سزا کے طور پہ، یعنی ویسے اللہ کسی کے دل پہ پردے یا غلاف نہیں ڈال رہا، یہ ان کے اپنے عمل تھے جو انہوں نے دشمنی اور مخالفت کا جو انہوں نے ایک وہ بنا لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور اللہ کی کتاب سے، اس کی سزا کے طور پہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو غلاف میں کر دیا کہ اب وہ سمجھ بھی نہیں سکتے، یعنی اب ان کے ہدایت کا کوئی چانس نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ضد اور سرکشی اور ڈھٹائی کی وجہ سے اس کو جو ہے اس دعوت کو سننے سے انکار کیا تھا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے کانوں میں بھی گرانی ہے، یعنی ان کے کانوں سے یہ آوازیں ٹکراتی تو ہیں قرآن کی، لیکن ٹکرا کے واپس پلٹ جاتی ہیں، کبھی ان کے دل تک نہیں پہنچتی، کیونکہ دیکھیے کان کے راستے جو سنتے ہیں وہ دل تک جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا، ہم اس کے دل اور اس کے کان قرآن کی دعوت کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ یہی ہمارا قانون فطرت ہے جو ان پر نافذ ہوتا ہے۔
کیونکہ دیکھیں ہم اس سے پہلے خود بھی پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی آئے گا کہ وہ قرآن میں سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ وہ اے محمد تو جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے اس کے لیے ہمارے دل بند ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان حجاب حائل ہو گیا ہے، بس تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ بات وہ خود ہی کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی ہی اس بات کو دہرا رہا ہے کہ یہ کیفیت جسے تم اپنی خوبی سمجھ کر بیان کر رہے ہو نا کہ ہم تو آپ کی بات جو دعوت آپ دے رہے ہیں وہ ہمارے دل تک پہنچتی نہیں، ہمارے کان بھی بہرے ہو گئے اور ہمارے دل پہ بھی جو ہے مہر ہے، ہم نہیں سنتے، ہمارے دل غلاف میں ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب حائل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے لعنت ہے، پھٹکار ہے جو تمہارے انکار آخرت کی وجہ سے قانون فطرت کے مطابق تم پر پڑی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں توحید کا، یعنی قرآن میں جب ذکر ہوتا ہے توحید کا، اصل تو ان کو یہی بات ناگوار ہوتی ہے نا کہ ایک اللہ کو ہی کیوں رب قرار دیا جا رہا ہے، ان کے بنائے ہوئے جو دوسرے رب تھے ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ اللہ کی رٹ نہیں لگاؤ، بس ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بتوں کو بھی کوئی جگہ دے دو تو ہم مان جائیں تمہاری بات۔ اس بات پہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا تھا۔ لیکن جب صرف ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں، اور نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آج بھی یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ایک رب کی طرف بلایا جاتا ہے اور صرف ایک رب کی عبادت کرنے کا کہا جاتا ہے تو بہت سے پیر، فقیر، بزرگ، درگاہیں جو ہیں وہ یہاں پر معبود بن کر آ جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے بلکہ معبود تو انسان کی خواہشات بھی ہیں، اس کا مال، اس کی حیثیت جو اس نے بنائے رکھے ہیں، یہ بھی بت ہیں۔ صرف بتوں کی ہی کو ہی شریک نہیں کیا جاتا اللہ کے ساتھ، بلکہ اب انسان اپنی خواہشات پہ اس طرح عمل کرے کہ اللہ کے احکامات کو بھول جائے، یا اسی طرح سے اپنی حیثیت اور اپنے مال کو جو ہے وہ اتنی اہمیت دے کہ اللہ کے احکامات کو بھول جائے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو جب ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ اپنی پیٹھوں پہ پھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ کو تو مانتے ہیں ہم نے کب انکار کیا، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ اس بات سے وہ نفرت کرتے ہیں، اس کے اگر ان کو یہ بات زیادہ کہی جائے اور اس بات کی طرف ان کو تاکید کی جائے کہ بھائی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، تو کہتے ہیں جی مانتے تو ہم بھی اللہ کو ہی ہیں، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں۔ اور یہی شرک کا راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہاں سے سب کچھ ملتا ہے، ہمیں اولادیں ملتی ہیں، ہمارے بیماروں کو صحت ملتی ہے، ہم یہاں منتیں مانتے ہیں تو ہمارے کاروبار بہت اچھے چلتے ہیں، ہماری ساری دعائیں یہاں پوری ہوتی ہیں، تو پھر ہم ان کو کیوں نہ مانیں؟ تو انہیں صرف ایک اللہ کا ذکر جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ نحنو ہم، عالمو زیادہ جانتے ہیں، بما اس کو جو، یستمعون وہ غور سے سنتے ہیں، سما جو ہے وہ سننے کے لیے، یستمعون یعنی غور سے سننا، بھی ساتھ اس کے، اس جب یستمعون وہ غور سے سنتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، وَإِذْ اور جب، ہم وہ نجوا سرگوشیاں کرتے ہیں، اس جب یقول الظالمون کہتے ہیں ظالم لوگ، ان نہیں تتبعون تم پیروی کرتے، الا مگر رجلن ایک مرد یا ایک آدمی کی، مسحورہ سحر زدہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس نیت سے آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ پہلے بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے قریش مکہ کا کہ ان کے سردار جو تھے آپس میں وہ کیا کرتے تھے، خود تو ان کا یہ حال تھا کہ چھپ چھپ کر سنتے تھے قرآن کو، اور پھر سننے کے بعد آپس میں مشورے کرتے تھے کہ اس کا توڑ کیا ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ان کی چال تھی کہ ان کے بعض بڑے سردار اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور وہاں بیٹھ کے بظاہر بڑے ہی غور سے انہماک سے سنتے تھے، پھر واپس جا کے کہتے تھے
لو جی ہم تو بڑے شوق سے گئے تھے اور ہماری تو نیت بڑی نیک تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہ وہ جو کلام پیش کرتے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں، اس کو سنیں اور سمجھیں. لیکن افسوس ہمیں تو وہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ جس کو سن کے ہمارا دل جو ہے وہ اس کی طرف آمادہ ہو. اس طرح وہ کیا کوشش کرتے تھے؟ اس طرح وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے عوام جو ہے نا وہ ان کی بات، ویسے بھی ان کی بات مان ہی رہتے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ یہ سوچیں، ان میں یہ سوچ آ جائے کہ دیکھو یہ بڑے بڑے سردار ہیں، یہ تو بڑے سمجھدار ہیں نا، بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ان کی نیت کا خلوص دیکھو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جا کر بیٹھے بھی کہ بات سنیں اور سمجھیں. اور ان کا خلوص خصوصی طور پر سب سے بڑا یہی ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ آپ کی محفل میں گئے ہیں. تو اگر اس نئے کلام میں کوئی خاص بات ہوتی، واقعی اللہ کا کلام ہوتا، تو پھر تو ضرور ان کی سمجھ میں آتی. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں ان کی سمجھ میں نہ آئے. اب جب یہ لوگ وہاں جا کر اور اس کلام کو سن کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، تو پھر یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے. دیکھا کس طرح کا گیم تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پھر کیا، ایک تو یہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی لوگوں میں سے کوئی سن لیتا تھا اللہ کے کلام کو، کسی کے دل میں اللہ نے نرمی رکھی تھی اور وہ اصلاح کا اس میں وہ تھا، اور وہ سن لیتا تھا، اس کے دل پر قرآن کی آیت اثر کر جاتی تھی، تو وہ اس کا اظہار اپنے ساتھیوں سے کرتا تھا کہ بھائی میں نے آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ہے، اس بات میں تو مجھے بہت وزن ہے اس میں، اور مجھے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بات بہت صحیح اور اچھی کہہ رہے ہیں، اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. جب یہ سنتے تھے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتے تھے؟ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، سازش کرتے تھے کہ کیا کریں، کس طرح سے روکیں. اور پھر کیا کہتے تھے وہ ظالم لوگ؟ کیا کہتے تھے ان لوگوں کو جو کہ جن کے دل پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا، قرآن کی بات جو ہے وہ ان کے اوپر اثر کرنے لگتی تھی، تو کہتے تھے، سب مل کے سمجھاتے تھے کہ یہ کیا تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، ان کی باتوں میں آ رہے ہو، یہ تو ان پہ تو سحر زدہ آدمی ہیں، یہ مسحور ہیں، یعنی یہ سحر زدہ ہیں، ان کے اوپر تو جادو ہوا ہے، یہ کچھ اپنی بات تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو وہی کہہ رہے ہیں جو اس سحر کے نتیجے میں جو کچھ ان کے اوپر جو جادو جس نے کیا ہے، وہ جو ان کے اوپر جادو کے اثر سے جو کچھ باتیں ہیں وہ سنا رہے ہیں، تم ان کے اثر میں آ رہے ہو. یہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی صحیح بات تھوڑی کر رہے ہیں، کسی وقت کہہ دی ہوئی کوئی ایسی بات، کس کی باتوں میں آ رہے ہو. یعنی اس طرح سے کر کے جو اس راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف آنا بھی چاہتا تھا، اس کو بھی کنفیوز کر کے گمراہ کرتے تھے. انظر کیفا، دیکھو کس طرح، دربو انہوں نے بیان کی، لکل امثال آپ کے لیے مثالیں، فدلو تو وہ پھٹک گئے، فلا یستطیعون پس نہیں وہ استطاعت رکھتے، سبیلا درست بات کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو ذرا ان کی، یعنی ان کی انتہا دیکھو، خود تو ایمان نہیں لائے تھے لیکن دوسروں کو روکنے کے لیے کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے انہوں نے بنا لی ہیں، کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں. کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی مسحور کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں. یہ کس طرح کی بات ہے ان کو؟ یعنی اب جب ان کا کسی بات پہ بس نہیں چلتا تو پھر یہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں. ایک رائے تو ظاہر نہیں کرتے بلکہ مختلف اوقات میں بالکل مختلف اور متضاد باتیں کہتے ہیں. کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تم پر کسی اور نے جادو کر دیا، کبھی کہتے ہیں کہ تم شاعر ہو، کبھی کہتے ہیں تم مجنون ہو. یعنی اتنی متضاد باتیں کرتے ہیں جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ در حقیقت بات ان کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا الزام لگائیں. یعنی ایک الزام لگاتے ہیں لیکن خود ہی پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ الزام تو آپ کے اوپر فٹ نہیں ہو رہا، تو پھر دوسرا الزام لگاتے ہیں، پھر دوسرا الزام ہٹا کے تیسرا لگاتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سچائی تو ہے ہی نہیں ان کے الزامات میں، صرف دشمنی کی بنا پر، عداوت کی بنا پر ایک کے بعد ایک آپ پر جھوٹ گڑھ رہے ہیں. وقالو، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ اب وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے،
یعنی ان ایسی مثالیں دے کے اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ اب وہ درست بات، یعنی جو بھی باتیں الٹی سیدھی باتیں ہی کر رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اگر غور کریں تو لوگوں کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی درست بات ان کی ہے ہی نہیں، ان کی باتوں میں استطاعت ہی نہیں رکھتے. اب وہ اپنے آپ کو خود ہی انہوں نے جھوٹا ثابت کر دیا ہے، ایک الزام پھر دوسرا الزام، اس طرح کی باتیں کر کے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، آئزہ، کیا جب، کنہ، ہم ہوں گے، ازامن، ہڈیاں، ورفاتن، اور چورا چورا، بوسیدہ، آئینہ، کیا بے شک ہم، لمبوسونا، البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقن جدیدہ، پیدائش میں ایک نئی. پھر وہی بات اور وہی سوال دوبارہ کہ بھئی کیا واقعی میں ایسا ہوگا کہ ہم تو ہڈیاں، یعنی یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس بات پہ حیرت کا اظہار، یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، اور ہڈیاں بھی ایسی جو کہ بالکل بوسیدہ اور چورا چورا ایسی حال میں ہوں گی کہ ہوا سے بکھر جائیں، دور تک پھیل جائیں. جب یعنی ہمارے جسم کا یہ حال ہو چکا ہوگا تو کیا دوبارہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ ایک نئی دوبارہ ہماری پیدائش ہوگی. بات پہلے بھی کئی جگہ کئی دفعہ قرآن میں آ چکی ہے کہ ان کو اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی تھی کہ انسان تو مرنے کے بعد ظاہر ہے اپنا اس کا جسم اور اس کی ہڈیاں اور ہر چیز اس کی مٹی میں مل جاتی ہے نا. تو جب کوئی چیز، ایک ان کا تصور یہ تھا کہ ایک باڈی جیسے سامنے پڑی ہے تو چلو وہ زندہ ہو جائے گی، لیکن جب وہ باڈی بھی ختم ہو گئی تو پھر کیسے دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، کونو، ہو جاؤ، ہجارتن، پتھر، اور حدیدہ، یا لوہا، اور خلقن، یا کوئی مخلوق، مما، اس سے جو، یکبرو، بڑی ہو، فی صدورکم، تمہارے سینوں میں، فسیقولون، پس ان قریب وہ کہیں گے، من یعیدنا، کون لوٹائے گا ہمیں، قل، کہہ دیجئے، الذی، وہ ذات جس نے، فطرکم، پیدا کیا تمہیں، اولا مرتن، پہلی بار، فسینغضون، پس ان قریب وہ سر ہلائیں گے، الیکا، آپ کی طرح، رؤوسہم، اپنے سروں کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، متی، کب ہے، ہوا وہ، قل، کہہ دیجئے، عسیٰ، امید ہے، ان یکونا، کہ وہ ہو، قریبا، قریب ہی. اب وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا. یعنی تمہیں اس بات پہ حیرت ہے نا کہ جسم جو ہے وہ مٹی میں مل جائیں گے تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ دوبارہ سے یہ جسم جو ہے وہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ان سے کہیے کہ ہڈیاں ایسی کیا کون سی خاص بات ہے، اور کہ جسموں کے ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جانے سے یہ گمان رکھتے ہیں. اگر تم پتھر اور لوہا بھی بن جاؤ، یا تمہاری سوچ میں کوئی اور بھی اس سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی ہے جو بڑی، جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑی، بہت بڑی کوئی چیز ہے، کہ کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتی، یا یہ اس سے بڑھ کر کوئی عجیب چیز ہو ہی نہیں سکتی، تم وہ بھی بن جاؤ تو بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے. تو جب اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی بڑی سے بڑی چیز کو بھی، بڑے سے بڑے، دیکھیں جو ڈائناسورس تھے وہ کتنے بڑے تھے نا، وہ بھی تو آخر اللہ کی مخلوق ہے نا. قیامت کے دن تو ساری مخلوق اللہ کی اٹھے گی نا، وہ بھی اٹھیں گے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو پھر وہ کہیں گے، جب یہ بات کہی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو جو ہے نئی اس کی پیدائش ہوگی، اور چاہے وہ تم کچھ بھی بن جاؤ تو بھی اللہ پاک دوبارہ زندہ کرے گا. تو پھر وہ کہیں گے، پھر کون لوٹائے گا ہمیں؟ یعنی چلے اچھا ہم دوبارہ لوٹ آئیں گے، دوبارہ ہمیں زندگی ملے گی، لیکن ایسا کون کرے گا؟ کون ہے جو یہ اس طرح سے چورا چورا ہوئی ہوئی ہڈیاں اور خاک میں ملی ہوئی ہڈیوں کو سمیٹ کے اور پھر ایک نیا جسم اور دوبارہ سے اس کو زندگی دے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ذات کرے گی ایسا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، جب تم کچھ بھی نہیں تھے. ابھی تو یہ چورا چورا ہڈیاں اور یہ ان کی تو مثال دے رہا ہوں نا، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں پیدا کیا نا پہلی بار، تمہارا وجود تخلیق فرمایا نا اللہ نے، جیسے ماں کے پیٹ میں تم پیدا ہوئے، دنیا میں آئے. کس نے پیدا کیا؟ کس نے بنایا تمہیں؟ جس ذات نے بنایا ہے پہلی دفعہ وہی دوبارہ بھی بنائے گی.
وہ قدرت اور اختیار رکھتا ہے، پہلی بار بنانے پر بھی اور بار بار بنانے پر بھی۔ تو پھر وہ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ بڑے سر ہلائیں گے، یعنی سر ہلائیں گے ایسے جیسے معنی خیز انداز میں نہیں، اچھا جیسے کہ ایک طنزیہ انداز، اچھا ایسا ہوگا، یہ والا انداز، اپنے سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے اچھا چلیں، وہ پیدا کریں گے نا، دوبارہ پیدا کرے گا رب، تو پھر کب ہوگا؟ ایسا کب ہوگا؟ یعنی ایک کے بعد ایک سوال، پہلے تو یہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پھر ایسا کون کرے گا، پھر ایسا کب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہی ہو، جلد ہی ہو۔ اصل میں بات کیا ہے کہ دیکھیں، انسان جو ہے نا قیامت کے دن جب اٹھے گا نا تو اسے کیا لگے گا؟ اسے لگے گا جیسے ابھی تو سوئے تھے اور ابھی ہم اٹھ گئے۔ تو بہت قریب ہے قیامت۔ ہمیں اپنی دنیا کی زندگی اور وہ بڑی لمبی لگتی ہے نا، لیکن آپ دیکھیں آج کل انسان اگر آپ یہ کے حالات کو دیکھیں، آج کل جیسے وقت گزر رہا ہے تو کبھی کبھی نہیں لگتا کتنی تیزی سے وقت گزرا ہے۔ ابھی اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ رمضان ابھی گئے تھے اور دیکھیں رمضان بالکل قریب آ گئے، ایک جمعہ جاتا ہے اور دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، کتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں۔ کبھی کبھی حیرت ہونے لگتی ہے کہ کیا ہو گیا، اتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں۔ تو پھر قیامت کے دن کی تو بات ہی الگ ہوگی نا، قیامت کا دن تو بہت طویل ہوگا، اور اس کے مقابلے میں دنیا میں گزاری ہوئی جو زندگی ہے وہ بڑی قلیل لگے گی، بہت چھوٹی لگے گی۔ لیکن یہاں پر تو بات یہ ہے کہ قیامت کب ہے؟ قیامت بھی بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت قریب ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بہت دور ہے، اس لیے کہ ہم اپنی دنیا کے حساب سے اپنے زمانے کو اور اپنے وقت کو ناپتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بہت قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیں امید ہے کہ وہ بہت قریب ہی ہوگی۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ پکارے گا تمہیں، فتستجیبون، بس تم جواب دو گے، بحمدہ، ساتھ اس کی حمد کے، وتظنون، اور تم سمجھ جاؤ گے، ان لبثتم، کہ نہیں ٹھہرے ہو تم، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو سوالات اتنے تم کر رہے ہو نا، یہ سب دھرے رہ جائیں گے جس دن وہ تمہیں پکارے گا۔ کیسے پکارے گا؟ سور اسرافیل کے ذریعے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب کے سب جواب دو گے، یعنی حساب کے لیے سب کے سب حاضر ہو جائیں گے نا اللہ کے سامنے۔ جو ابھی یہ سب باتیں بنا رہے ہیں نا، اتنے سوالات کر رہے ہیں، اس دن سب حاضر ہوں گے، سب کے سب قبروں سے نکل کے اپنے حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے، ساتھ اس کی حمد کے، اس کی تعریف کے ساتھ۔ اور تم سمجھ جاؤ گے اس دن، یہ جو اتنے سوال کر رہے ہو نا اور جو کہہ رہے ہو کب آئے گی قیامت، اس دن تم یہ بات اندازہ ہوگا تمہیں کہ تم تو دنیا میں رہے ہی نہیں، بہت ہی تھوڑا ٹائم تھا۔ قیامت کے دن کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے۔ اس دن اندازہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی تو کچھ تھی ہی نہیں، اتنا مختصر وقت تھا، اس کے لیے ہم نے اتنی نافرمانیاں، اتنے گناہ اور اتنی زیادتیاں اور اتنا حق مارا اور اتنی غلط کام کیے اس اتنی مختصر زندگی کے لیے۔ یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ مومن جب اٹھے گا اپنی قبر سے تو بالکل ایسے اٹھے گا جیسا کہ سو کر بستر سے اٹھتے ہیں۔ کیسے سو کر اٹھتے ہیں بستر سے؟ ہم سب کو سو کے جب بستر سے اٹھتے ہیں نا، آنکھ کھلے تو سب سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ اب کی دفعہ سنوں گی میں، اس لیے میں بتاؤں گی نہیں کہ میں دیکھوں آپ لوگوں نے کتنا یاد رکھا ہے، رات کو سوتے وقت کی اور صبح اٹھنے کے وقت کی دعا، دونوں میں سنوں گی انشاءاللہ۔ تو وہی دعا ہم پڑھتے ہوئے اٹھ جائیں گے اپنی قبروں سے انشاءاللہ تعالی، اگر زندگی میں پڑھتے رہیں تو بالکل بھی نہیں پتہ چلے گا۔ مومن کو ایسے اٹھے گا جیسے اپنی نیند سے اجاگا ہے، اور کافر جو ہے وہ اٹھے گا تو وہ ایسے اٹھے گا کہ ایک خوف اور اس کے دہشت کے عالم میں اٹھے گا کہ میں کیسے میں اٹھ گیا اور اب میرا کہاں پر ہوں میں اور میرا کیا انجام ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک
مومنین کا سب کا معاملہ اللہ پاک ہم سب کا رحمت والا اور آسانی والا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وقل اور کہہ دیجئے لی عبادی میرے بندوں کو، یقولو وہ کہیں، التی وہ بات جو ہی احسن زیادہ اچھی ہو، وہ زیادہ اچھی ہو، ان الشیطانہ بے شک شیطان، ینزغو فساد ڈالتا ہے، بینہم درمیان ان کے، ان الشیطانہ بے شک شیطان، کانا ہے للانسانی انسان کے لیے، عدو مبینہ دشمن کھلا۔